बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी वसिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मकामी काबा कौसैन और साहिब मकामी महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सहर आज़म प्रोग्राम गुलहाए नात के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, नात यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल नज़म हो या नसर, दोनों ही तरीक़े से पेश किए गए हैं और पेश किए जाते रहेंगे। और ख़ुद अहद नबूवत में हमें बाज़ सहाबा के ख़ुतबात में भी ये बात नज़र आती है। मिसाल के तौर पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो खुतबा जो उन्होंने नजाशी के दरबार में पेश किया, यकीनन नसरी नात का एक बेहतरीन नमूना है। इसी तरह उर्दू ज़बान में अल्लामा शबली नुमानी की मशहूर व मारूफ नसर ज़हूर क़ुदसी भी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह से अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के खुतबात मदरास भी नसर की सूरत में नात पेश करने का एक बेहतरीन नमूना है। बल्कि नाज़रीन यूँ कहना चाहिए कि अगर हम बात करें दुनियाए शेर व शायरी की, तो दुनियाए शेर व शायरी में नात एक ख़ास सिन्फ़ शायरी का नाम है, जिसमें शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदत को पेश करता है। और शायरी की ये सिन्फ़ भी नाज़रीन अहद नबूवत में ही ज़ाहिर हो गई थी और यकीनन रहती दुनिया तक जारी रहेगी। कुछ अशार पेश करी हूँ कि खुदा का ज़िक्र करो, खुदा का ज़िक्र करो, मुस्तफ़ा की बात करो, खुदा का ज़िक्र करो, मुस्तफ़ा की बात करो, और नबी के शहर की आबो हवा की बात करो, नबी के शहर की आबो हवा की बात करो। और जदीद अहद के तीरा ख़याल लोगों से, जदीद अहद के तीरा ख़याल लोगों से चिराग़े फ़िक्रे खैरुल वरा की बात करो, चिराग़े फ़िक्रे खैरुल वरा की बात करो। और आखिरी शेर के अटल उसूल बताया है मांगने का हमें, अटल उसूल बताया है मांगने का हमें, कि नबी का ज़िक्र करो फिर दुआ की बात करो, नबी का ज़िक्र करो फिर दुआ की बात करो। तो मांगने के इसी तरीक़े के साथ बढ़ते हैं आज प्रोग्राम गुलहाए नात में मौजूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान खातून, आप सभी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, QTV के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इनको देखते हैं, सुनते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि प्रोग्राम के लिए अपनी इतनी मसरूफ़ियात में से आप वक्त निकालती हैं। ये नाज़रीन, बढ़ते हैं आज प्रोग्राम में मौजूद हमारे सना ख़्वां की जानिब। मेरी ये सना ख़्वां, इनकी मुनफरिद आवाज़, इनका मुनफरिद अंदाज़ आप सबको ही बहुत पसंद है। QTV के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनको भी देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद आज मोहतरमा हिना हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और बिल्कुल नाज़रीन, हम दीवार ताला से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। ये सादत हासिल हो रही है हिना हुसैन को। या रब बड़ा रहीम तो सबसे अजीम है, या रब बड़ा रहीम तो सबसे अजीम है, या रब बड़ा रहीम तो सबसे अजीम है पाक रुतबा फ़िक्र से उस बेनियाज़ का, कुछ दख्ल अक़ल का है नाकाम इम्तियाज़ का, या रब बड़ा रहीम तो सबसे अजीम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म, तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म,
دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، یا رب بڑا رحیم تو سب سے عظیم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب۔ غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، یا رب بڑا رحیم تو سب سے عظیم ہے۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، یا رب بڑا رحیم تو سب سے عظیم ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، بہت ہی خوبصورت حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا حمدیہ کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور یقیناً بڑھوں گے آپا کی جانب۔ آپا اس میں جو ذکر کیا گیا جس کا مفہوم یقیناً کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا، اور وہ یقیناً غفور رحیم ہے، تو اسی حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام عظمتیں اور بزرگیاں اسی کو زیبا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے معافی کو، اے میرے رب تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آپا یہ جو آپ نے کہا نا کہ یقیناً اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اچھا تو جب ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی تو آپ دیکھیے کہ اللہ بھی اپنے بندوں میں اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان سے تو معاف کر دیتے ہیں مگر دل میں وہ بات لے کے ہم سالوں بیٹھے رہتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر تھوڑی سی چھوٹی سی قرآن آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں، میرے رب میرے مطلب کہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میرے رب میرے گناہ بے شمار ہیں لیکن الہ العالمین تیری رحمتیں بے حساب ہیں، تو مجھے بخش دیو، تیرے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی شان کریمی تو یہ ہے کہ جو اسے سجدہ کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، جو اسے سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہی پیغام دیا کہ ہم لوگوں سے درگزر سے کام لیں۔ سر وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم زیادہ مسائل کا شکار ہیں، ہم پریشانیوں اور الجھنوں میں گرفتار ہے کہ ہم درگزر سے کام نہیں لیتے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بد دعا دیتا تھا تو آپ اٹھا کر دعا دیتے تھے، کوئی پتھر ان پر برساتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خیر طلب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دوسروں سے درگزر سے کام لینا چاہیے اور اللہ
اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اور جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا حبیب پسند فرماتا ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں ہی بڑے عمل اور بڑے انسانوں کے، بڑے ظرف والوں کے کام۔ جی چاہوں گی کہ فارسی کلام پیش کر دیجئے۔ ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا گیا کلام بالکل جی، بسم اللہ کر دیجئے گا۔ مثل جمال روئے تو شمس کو جا قمر کو جا، مثل جمال روئے تو شمس کو جا قمر کو جا، تاب نظارہ رخ تاب کو جا نظر کو جا، تاب نظارہ رخ تاب کو جا نظر کو جا، برسر آسیاں کوئی روزے حساب صائبہ، برسر آسیاں کوئی روزے حساب صائبہ، ذل راہ مثل تو سایہ کو جا شجر کو جا، ذل راہ مثل تو سایہ کو جا شجر کو جا، لذت ہجر را طلب دامن سوز راہگیر، لذت ہجر را طلب دامن سوز راہگیر، ورناز بربت سخن درد کو جا اثر کو جا، ورناز بربت سخن درد کو جا اثر کو جا، کیا کہنے بہت خوب، مدح رسول شد نصیب سجدہ شکر کن ندیم، مدح رسول شد نصیب سجدہ شکر کن ندیم، میں گزر رد میں پرسیں شام کو جا سحر کو جا، میں گزر رد میں پرسیں شام کو جا سحر کو جا، مثل جمال روئے تو شمس کو جا قمر کو جا، تاب نظارہ رخ تاب کو جا نظر کو جا۔ سبحان اللہ، ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی یقیناً جانیں گے، مگر اس مختصر سے بریک کے بعد، اور بریک کی جانب بڑھیں گے میں اور آپ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ گلہائے نعت کو پیش کرنے کے لیے وہی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے گلہائے نعت، میں ہوں سحر اعظم، میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ہینا حسین، اور ہینا حسین کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے سنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یقیناً بڑھنا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ جی آپا، میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی اس پہ بات کریں تو اس کا ترجمہ اگر تھوڑا سا بیان بالکل بالکل، دیکھیے فارسی کا نعتیہ کلام بلند پایا شاعر ادیب رائے پوری کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ
हसीन कोई नहीं देखा, किसी को देखा ही नहीं, आपका बेशक। चेहरे मुबारक इतना खूबसूरत है जैसे 14वीं का चांद। वाह, वाह, वाह। और या रसूल अल्लाह, ये कायनात का सारा हुस्न आपके हुस्न के आगे मान पड़ जाता है। और या रसूल अल्लाह, ये शम्स व कमर, अर्ज़ व समा, बहर व बर, फूल कलियां, चांद तारों को जो हुस्न अता हुआ है वो आपके हुस्न का सदका है। यानी कायनात को जो हुस्न अता हुआ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का सदका है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अता हुआ, इसे क्या वजह तख्लीक़ कायनात है। देखिए, इससे आगे जाके शायर कहते हैं कि रोज़े महशर जब कोई किसी का ना होगा, हर शख्स अपने अमल का जवाब दे होगा, तो या रसूल अल्लाह, आप हमारे साहिबा होंगे, आप हमारा सहारा होंगे, आप हमारे मसीहा होंगे, और हम गुनहगार उम्मतियों को अपने दामने रहमत में छुपा लेंगे और हमें बख्शवा उस वक्त देंगे। भी कि जब सबको अपनी पड़ी मोहब्बत की इंतहा नबी देखिए, करीम सल्लल्लाहु मोहब्बत अलैहि की वसल्लम मेराज को तो उम्मत देखिए की, बेशक। कि जब सब क्या अपने बात है। अपने मंगने अपनी उम्मतियों का गम और फिक्र होगा। इससे आगे जाके शायद कहते हैं कि बरबत के सुखन में वो दर्द कहाँ जो एक आशिक रसूल के सीने में न आहो बका होती है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, उनकी फुरकत में, उनकी जुदाई में, उनके इश्क में गिरफ्तार होकर इसके सीनों से आहो बका निकलती है, और वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द मैं रोज़े रसूल पर पहुंच जाऊं ताकि मेरे बेकरार दिल को करार आ जाए। और आखिर में शायद इतनी खूबसूरत बात कहते हैं कि अल्लाह ताला शुक्र को पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला का फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो शायर कहते हैं कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता हूँ कि उसने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, मुझे मिदते रसूल अता हुई, मुझे मिदते रसूल नसीब हुई, और मैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मतलब कि नाते लिखने वाला बनाया, उनकी शान में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने वाला बनाया। और इस बात पर कभी भी शुक्र कम नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे हमेशा सजदा। क्या बात है। आप एक सवाल मेरे ज़हन में, मगर उससे भी पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं फातिमा नाज कराची से बात कर रही हूँ। जी फातिमा कराची से, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहोगी बेटा? जीना हुसैन हमारे साथ नातमा हैं। जी, मुझे नाच सुननी है, खास मुझ में कमाल रखा है, और मुझे आपसे एक शिकायत भी है, अगर आप कहें। अच्छा, शिकायत बताइए, क्या है? कॉल ड्रॉप हो गई है, ठीक है। देखिए फातिमा, जो भी आपकी तरफ से नात की फरमाइश आती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर उसे शामिल करूं। आज भी जो आपने ये कलाम की फरमाइश की है, आज नहीं तो अगले किसी प्रोग्राम में हम ज़रूर उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपको वो जो आपने कहा ना कि अल्लाह शुक्र करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है, ठीक है। तो इंसान की आप ये देखिए ना शुक्री कह लीजिए कि अल्लाह ने उसको इतनी नेमतें दी हैं, सेहत दी, दौलत दी, औलाद दी, मगर फिर भी हम देखते हैं कि जब एक अमूमी रवैया आप किसी से पूछें कि क्या हाल है, तो बस लोग कहते हैं जी गुजर रही है। मतलब एक वो नाशुक्री वाला अंदाज होता है। कुछ मुख्तसर जुमले इसके लिए देखिए, नाशुक्र लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। देखिए सहर अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। अगर हम उसकी नेमतों पर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा अता करेगा, और जब हम उसका शुक्र नहीं अदा करेंगे तो हमसे नेमतें वापस भी ले सकता है। वो खालिक़ कायनात है, वो मालिक कायनात है। उसका हम किन किन नेमतों पर शुक्र अदा करें कि उसने देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान, सोचने के लिए दिमाग, धड़कने के लिए दिल, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हिदायत के लिए दुनिया में शुक्र अदा करना नेमतों को लॉक भी करता है, सिक्योर भी करता है। लाहौर से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कॉलर हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, खुश आमदेद कहती हूँ। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम साइमा है, मैंने लाहौर से फोन किया है। जी साइमा, कैसी हैं आप? क्या कहेंगी? मैं ठीक हूँ। मैंने नाहिद साहबा से पूछना है कि जो ये जो नात है कुजा मन कुजा, इसका मतलब क्या है? अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब लें, हिना हुसैन हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि एक नातिया कलाम आपकी खूबसूरत आवाज़ में शामिल करें। माहिरुल कादरी मरहूम का लिखा गया माहिरुल कादरी साहब का लिखा हुआ कलाम बिल्कुल पेश कीजिए। रसूलुल्लाह 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 रसूलुल्लाह
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، رسول اللہ 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 رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت کلام۔ جی آپا آپ کی جانب آؤں گی، جہاں پہ کلام کو ختم کیا ہینا نے، میں چاہوں گی کہ وہیں سے ہم بات کا آغاز کریں، مگر اس سے بھی پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مہنور حیدرآباد سے۔ جی مہنور، کیا کہو گی بیٹا؟ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور ہنا آپ کی بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ QTV والا ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں، اور آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، سارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے۔ آج تو ہنا آپ نے اتنی اچھی نعت پڑھی ہے، میں گزارش کروں گی کہ وہ ایک خواجہ صاحب کے مہینے کی مناسبت سے مجھے کوئی بھی اچھی سی خواجہ صاحب کی منقبت سنا کوئی بھی اچھی سی خواجہ صاحب کی منقبت ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ بیٹا آپ نے پروگرام میں کال کی بہت شکریہ۔ میں سوچ رہی تھی کہیں آپ سانس لو تو میں بولوں، لیکن آپ نے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ جی آپ کی جانب آؤں گی، اور وہ جو جہاں پہ اختتام ہوا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے یقیناً اخلاق جو ہمیں ملتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، تم قرآن کو اول اور آخر پڑھو، تم قرآن کا اول و آخر باغور مطالعہ کرو، یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہی ان کے کردار ہیں، یہی ان کے اعمال ہیں، یہی ان کی سیرت ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہیں۔ تو دیکھیے کہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبیوں کے سردار ہیں، فقر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام شاعر نے پیش کیا، اور ہم سب بھی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کو غنی بناتے ہیں، خود خالی شکم رہتے لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ سحر دین و دنیا کی نعمتیں آپ کے زیر نگیں تھیں، آپ غریبوں کی جھولیاں بھرتے، جہاں کے بادشاہ ہیں، آپ غریبوں کی جھولیاں بھرتے، آپ یتیم
یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے، بے کسوں کی تذکیری کرتے، مفلسوں اور محتاجوں اور بیواؤں کی ضروریات کا خیال رکھتے، اور قرآن کریم جو ہے پورا جو ہے وہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار کا عملی نمونہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہدایت ربانی کلام الہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات آ کر دی ہیں تو وہ پوری قرآن کی تفسیر ہے، بے شک، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ تعلیمات ہیں یقیناً۔ جی ہینا، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ بہت خوبصورت آج آپ نے کلاموں کا سلیکشن کیا ہے، ایک اور کلام میں چاہوں گی پیش کر دیجیے انشاءاللہ سر۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ آمین، کیا بات ہے۔ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ کالر بھی ہمارے انتظار کر رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مہوش بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ جی مہوش، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، کیا کہیں گی؟ آپ میں نے کہنا ہے کہ آپ کی ہنا بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پروگرام چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آپ کی ہنا بہت نائس لگ رہی ہیں آپ، اور مجھے نا یہ والی نعت سنی ہے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل مہوش، کوشش کریں گے کہ ضرور آپ نے جو کلام کی فرمائش کی ہے شامل کریں، مگر ناظرین اس سے بھی پہلے پروگرام میں ایک مختصر سا بریک ہے، تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے واپسی پر ایک بار پھر آپ کو کہتے ہوں خوش آمدید، اور بریک سے پہلے بہت خوبصورت ہم نے کلام سنا، مگر اس سے بھی پہلے آپ سائمہ لاہور سے ہمارے ساتھ تھیں، اور ان کا سوال تھا کہ تو کجا من کجا، ایک بہت مشہور نعت ہے، تو اس کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں۔ کہ دیکھیے آقا اللہ رب العزت نے ہر انبیاء کو کوئی نہ کوئی عزت و مرتبہ عطا کیا،
لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام المرسلین ہیں. تو دیکھیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. بے شک. نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت شان مرتبہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو وہ کہاں اس اور مقام ہم مرتبہ کہاں. کو تو وہ کوئی نہ اس پہنچ مقام سکا ہے، مرتبے نہ کو پہنچ سکے گا. نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچا ہے، نہ پہنچ پائے گا. بالکل. نہیں، آپ کا عزت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے رب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، ہماری اصلاح کے لیے بھیجا، ہماری رہبری کے لیے بھیجا. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہماری رہبری کے لیے بھیجا اور انہیں اتنی عزت شان مرتبہ عطا کیا کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. تو سائمہ بالکل آپ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرامز میں ایسی کال بھی آئیں کہ ہم جو کلام یہاں پہ پیش کرتے ہیں یا تو اس سے متعلق یا کوئی نعت آپ کے ذہن میں ہے اس سے متعلق آپ اسے سمجھنا چاہیں، کوئی لفظ، یا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسلامی تاریخ ہمیں کیونکہ نعتوں میں ملتی ہے، کوئی واقعہ آپ جاننا چاہیں، کچھ لفظ کا مطلب پوچھنا چاہیں، فارسی کلام ہم یہاں پیش کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کو جاننا چاہیں تو ہمارے پروگرام میں ضرور کال کریں. ہمیں آپ سب کی کال کا انتظار ہے. جی آپ اس سے پہلے بریک سے پہلے جو ہینا نے کلام پیش کیا تھا، اور یہی جو بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا کہ نہ کوئی پہنچ سکا اور نہ کوئی پہنچ سکے گا. تو ایک اور واقعہ جو واقعہ معراج کی جانب اشارہ کیا گیا، یقیناً وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی. ایک اس میں سے ایک فضیلت معراج کا سفر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش زمین سے عرش بری پر بلایا اور سبحان اللہ اپنا دیدار نصیب فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے، مسجد اقصی میں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نماز پڑھی اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تو آپ امام الانبیاء کہلائے. اور معراج کا سفر تو محبوبیت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، اور مطلب کہ عزت و مرتبے کا سفر ہے، محبت کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور اپنا دیدار نصیب فرمایا. ہاں ٹھیک ہے آپا. پھر اس میں یہ جو ایک خواہش جو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ در نبی پر پہنچے اور پھر وہاں اپنا سلام پیش کرے اور پھر وہاں جو بھی اس کے دل کی باتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اسے پیش کرے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا. تو ہر مسلمان کے دل کی اولین اور بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ در رسول کی انہیں حاضری نصیب ہو. وہاں جا کر وہ بنفس نفیس، ہم ویسے تو ہر وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن بنفس نفیس جا کے آقا کے دربار میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. وہ ہمارے مسیحا ہیں، ہم سب پر رحم کرنے والے ہیں. ہم جہاں سے بھی پکاریں وہ ہماری صدا سنتے ہیں اور ہمارے دامن کو مرادوں سے ہمارے دردوں کی دوا یقیناً وہی ہے. آپ پروگرام میں آپ تشریف لائیں. بہت خوبصورت نشست آپ کے ساتھ آج بھی ہر بار کی طرح رہی. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ہینا آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت سی دعائیں آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. جی ناظرین، آج ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ نعت، نظم اور نثر دونوں ہی طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی جاتی ہے، چاہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہو یا پھر علامہ سید سلیمان ندوی کے خطبات مدراس ہوں. اور یقیناً یہ سلسلہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا. پروگرام کا اختتام انہی اشعار سے کر رہی ہوں جو شروع میں پیش کیے تھے کہ خدا کا ذکر کرو، خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کی بات کرو اور نبی کے شہر کی آب و ہوا کی بات کرو، نبی کے شہر کی آب و ہوا کی بات کرو اور جدید عہد کے تیرا خیال لوگوں سے، جدید عہد کے تیرا خیال لوگوں سے چراغ فکر خیر الورا کی بات کرو اور حریم دل میں محبت کی روشنی کر کے، حریم دل میں محبت کی روشنی کر کے حضور پاک کے جود و سخا کی بات کرو. اور آخری بات، اس کو اصول بنا لیجئے آپ بھی کہ اٹل اصول بتایا ہے مانگنے کا ہمیں، اٹل اصول بتایا ہے مانگنے کا ہمیں کہ نبی کا ذکر کرو پھر دعا کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو پھر دعا کی بات کرو. تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ رہا بس یہیں تک. بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات اور پروگرام یہی ہوگا گلہائے نعت. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت اسی وعدے کے ساتھ کہ اپنے دلوں کو، گھروں کو گلہائے نعت سے معطر رکھیں گے. آج پروگرام کا اختتام ہینا حسین کی آواز پہ کریں گے. فرمائشیں بہت ساری ہیں ہینا حسین، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو وہ اس میں سے کچھ پوری کر دیجیے یا جو آپ چاہیں. صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا بات ہے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب. کیا بات ہے. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں یہ مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی